बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर मुज़फ्फराबाद में मौजूद थे, जहां उन्होंने एहसास प्रोग्राम की तकरीब से खिताब किया। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने आज PTI में अरकान कौमी असम्बली के PTI के अरकान कौमी असम्बली से भी अहम मुलाकातें की हैं। इस मुलाकात में उन्होंने उनके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से आज केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि हुकूमत खुद कुछ नहीं करती और सारा जिम्मा हमारे गले डाल देती है, सारे मामलात हमारे गले डाल देती है। इस समेत दीगर हम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों के हवाले से आज केस की समाअत हुई है जी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं और एक दफ़ा फिर हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालात उठाएं। क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, तमाम तर मामलात, तमाम तर बहरान और वज़ीर आज़म साहब की जानिब से क्या कोई इक़दामात किए जा रहे हैं तमाम तर बहरानों से निमटने के लिए? देखिए, ये खबरें हैं, ये वो खबरें हैं जो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, अपोजिशन की इजलास जारी हैं, तो ये 6 बजे की खबरें, 7 बजे की खबरें, 8 बजे की खबरें, 10 बजे की खबरें, ये खबरनामे हैं। असल में जो वाक़यात हैं वो मुख्तलिफ हैं और वाक़यात जो वाक़या है वो ये है कि एक सिस्टम गिर रहा है। वाक़या ये है कि एहतसाब के ऊपर पॉज का बटन दब चुका है। ठीक है। वाक़या ये है कि शहबाज शरीफ साहब के थ्रू 1 साल पहले जो बात हुई थी, नवाज शरीफ साहब मुझसे बाहर जा चुके हैं। वाक़या ये है कि जो मर्जी कर लें अली जैदी साहब या बाकी वुज़रा, वो ये जो ज़ैर बलोच की रिपोर्ट जहां मैंने रोकी थी, जो नाम बताए थे वहीं के वहीं रुके हैं। चीजें रुक गई हैं, ऐसे रुकी हुई हैं, जो इधर उधर वो चोर पड़ा चटक पड़ा। बात यह है कि जो इस प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि नवाज शरीफ साहब ने जाने से पहले अपनी बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपने बाकी लोगों की बात भी करके गए थे वो, ठीक, और उनके बाकी लोग भी सारे बाहर आ गए। लेकिन जाहिर है कि वो फिर हमजा, शहबाज और ये छोटा मोटा तो रस्म दुनिया के लिए रखने पड़ते हैं मामला। तो ये वाकयात हैं, बाकी सारा फसाना है। तो अब वो फसाने के ऊपर मैं क्या यहां पर डिस्कस करूं बैठ के रोज, ठीक है। और बात सिस्टम में जा रहा है और वजीर आजम साहब को बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि वो गवादर का दौरा करें और CPEC की मीटिंग चेयर करें। और उसकी वजह यह है, खुल के बात कर लेते हैं कि चाइना की तरफ से रियासती लेवल पे कंसर्न्स हैं, ठीक है। और हमें कुछ अरसे पहले मुझे या हमें और भी लोगों के, हमें चाइनीज डिप्लोमेट्स ने और चाइना के जो लोग हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स बताए थे, ठीक है, मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में। तो हमने फिर उसके बाद हमें अंदाजा हुआ था कि रियासती अदारे भी जो हैं वो उनके अंदर भी कंसर्न्स हैं कि ये CPEC को और बाकी मामलात को आगे तेजी से बढ़ाना चाहिए। तो आसिफ सलीम बाजवा साहब, जो मैं बार बार बात करता हूं कि वो बतौर मावन खुसूसी उनको ना देखा जाए इतलात के, उनको CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर देखा जाए, लेकिन वो उसी वक्त फाल होंगे जब उनके साथ वजीर आजम फाल होंगे। अच्छा, वजीर आजम के साथ उनकी टीम में जो शख्सियात मौजूद हैं वो खुदा जाने क्या कमिटमेंट्स करके आएंगे कहीं पे, वो आगे बढ़ने नहीं देते मामला। रज़ाक दाऊद साहब को उठा दिया गया था उस मीटिंग में से जी, आप बता, ठीक है। मुराद सईद साहब हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ शख्सियात को वो वहां पे उनके ज़ाहिर उनका अपना सिस्टम है, उनका अपना इकोसिस्टम्स में रहते हैं ना। एक लैंड वॉर है, ये तो बेकार हो गई आज की दुनिया में। ये जो है ना, ये तो बस एक भरम होता है कि वो टैंक जा रहे हैं तो ये तोपें चल रही हैं तो ये चल रहा है। असल वॉर तो साइबर वॉर और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉर, साइबर वॉर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉर अलग है, और आउटर स्पेस की वॉर अलग है, और ये सारा कुछ है। तो उसके अंदर जो है वो उनकी इंटेलिजेंस और बाकी ममालिक के अंदर, इसीलिए इसमें अब टीम रेलिवेंट नहीं है, अब इमरान खान रेलिवेंट है, इमरान खान बतौर वजीर आजम रेलिवेंट है। और वो फाल भी हुए, कश्मीर भी गए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी आ रहे हैं, उन्होंने कल तकरीर भी की है, वो खुल के बात भी करें। तो उनको गालिबन ये जो अल्लाह करे कि वो ये चिक चिक बक बक जो रोज उनकी काबीना के कुछ अरकान ने मचाई होती है, इससे अपनी जान छुड़ा के एक वॉर कैबिनेट जल्द से जल्द बनाए। क्योंकि जो मैंने बात की ना कि कंसर्न्स, अच्छा अब ये कंसर्न्स क्या हम तक ही नहीं, कंसर्न्स इमरान खान साहब तक भी पहुंचे, कंसर्न्स इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पहुंचे कि सर ये कुछ प्रायोरिटी की चीजें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये हालात चेंज हो। तो इमरान खान साहब अब
امید ہے کہ اس طرف دھیان دیں گے، کیونکہ اب جو میں بہت دن سے بات اشاروں کر رہا ہوں تو کھل کے بات کر دی آج، اور جو خطے میں واقعات ہو رہے ہیں وہ ارجنٹ ایسی ہنگامی نوعیت کے ہیں. دیکھ کووڈ کئی محاذ کھل جاتے ہیں نا. کووڈ کو جو معیشت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی والے اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے فرنٹس پہ آپ نے ایک ساتھ کام کرنا ہے. تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بہت سارے فرنٹس پہ ایک ساتھ کام کرنا ہے اور فوری طور پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ ایک پس پردہ کوشش بھی کروائی گئی ہے کہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کو فعال بنایا جائے، تو اس وقت اب فعال بنا دیا جائے تو بہتر ہے، اور یہ ڈسکشنز ہوں اور یہ معاملہ آگے چلے، اور جو بھی ہم نے فیصلے کرنے ہیں، اہم فیصلے ریاست نے، وہ ہم اتفاق رائے سے کریں. اچھا، اب خطے کے معاملات پہ آتے ہیں. تو یہ کشمیر جانا وزیر اعظم کا امپورٹنٹ، کل ان کی سپیچ، طویل سپیچ، اس کے آپ ورڈنگز پہ غور کریں، بہت امپورٹنٹ باتیں انہوں نے معیشت کے حوالے سے کی، کشمیر کے حوالے سے کی، باقی انہوں نے بات، اور وہ جو بات اسامہ بن لادن کے حوالے سے کی، وہ ایک جملہ وہ پکڑ کے لے کے اپوزیشن ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، خدایا بھائی یہاں پر کیا کیا باتیں نہیں ہوئیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوا. مطلب ہے کہ وہ ایک بات لے کے اس میں کچھ جو ہے وہ تقریر میں کچھ تحفظات ہیں، مگر وہ جو ایک جملہ نکلا نا وہ عجیب جملہ. اچھا، تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی کل کی سپیچ، اور آج کشمیر جانا، اور اب سی پیک کو ہم منتظر ہیں کہ وہ سی پیک کا دورہ کب کرتے ہیں، یا یہ جو کنسرنز ان تک پہنچائے گئے ہیں وہ کنسرنز، اور جو میں نے کہا کہ پہنچائے گئے ہیں تو پہنچائے گئے ہیں، ہائی لیول میٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. اچھا، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیات بھی موجود تھیں. اچھا، اب آگے چلیں تو اہم ترین جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کیا خبر ہے، تو اہم ترین خبر یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار ہیں جو بائیڈن، یہ جو بائیڈن ہیں یہ ایک طویل عرصے، ایک 1973 سے غالباً یہ سینٹ کے اندر موجود ہیں، مطلب ون آف دا سب سے زیادہ جو تجربہ کار امریکن سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان ہیں، اور ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار ہیں. یہ 2009 سے لے کے 2017 تک جو ہیں یہ رہے امریکہ کے نائب صدر، اور یہ جو ہیں یہ فارن ریلیشنز کمیٹی کے بھی یہ سربراہ رہے. بہت مطلب ظاہر ہے اگر آپ بات کریں کہ 73 سے یہ فعال ہیں تو سینٹ میں، یعنی 73 سے سینٹ میں ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جناب کشمیر کے حقوق کے لیے آواز اٹھا دی ہے، اور مودی حکومت کی شدید پالیسیز کی مذمت کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یہ جو متنازعہ شہریت کا بل ہے، اور اس کے بعد جو کشمیر کے اندر اب یہ انڈین میڈیا چیخر ہے، یہ میں کوئی براہ کرم یہ میں کسی کوئی اور باہر کا نہیں دکھا رہا. بائیڈن سیکس ریسٹوریشن آف پیپلز رائٹ ان کشمیر، ڈس اپوائنٹڈ ود NRC اینڈ یہ جو ان کے قوانین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور یہ سارا کچھ، تو یہ اس کے اوپر جو بائیڈن نے اور انہوں نے ساتھ ہی یہ سارے، اور آج سارے بھارت میں گالیاں پڑ رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، پراپر گالیاں، لیکن جو سینسیبل لوگ ہیں وہ سینسیبل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا نا، یہ جو ٹرمپ اس وقت میں نے بات کی تھی، میں نے اس وقت ہم نے بات کی تھی، اس نشست میں بات ہوئی تھی کہ مودی نے اپنے سارے انڈے ٹرمپ کے ٹوکرے میں ڈال دیے، امریکہ کے بھی نہیں، ٹرمپ کے ٹوکرے میں ڈال کے ٹرمپ کی کمپین کرنے امریکہ پہنچ گیا ہے. اور اب ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ کہاں ہوا میں، اور جو دوسرا صدارتی امیدوار ہے کہ اب یہ کشمیر جو ہے یہ ان کی امریکہ کی صدارتی کمپین کا حصہ بن گیا ہے. اب اگر اس وقت پاکستان خاموش ہے نا اور کچھ نہیں کر رہا، اور ٹویٹ اور تقریریں اور یہ سارا، اب ہم کچھ، اور چائنا جو ہے اس کے سب وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا اس نے کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں. جو بائیڈن کی طرف سے کشمیر کے لیے آواز اٹھائے جانا ایک تاریخی، ایک آپ سمجھ لیں کہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے، کیونکہ اس ہسٹوریکل ایونٹ میں اب کشمیر ان کی پریزیڈنشل کمپین کا حصہ بن گیا.
متنازع شہریت بل ان کی صدارتی کمپین کا حصہ بن گیا امریکہ میں. اگلے 2-3 مہینے نومبر تک 4 مہینے جو ہیں وہ گزریں گے جس میں کشمیر متنازع شہریت کا بل اور پاکستان کو فعال ہونا پڑے گا, انتہائی فعال ہونا پڑے گا. یعنی میں مطلب یہ نہیں, مطلب یہ ہمارے لیے ہسٹوریکل مومنٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو, ایوب خان, مطلب ہوتا نا کہ آپ بہت ضیاء الحق, آپ کو بہت آگے جانا پڑے گا اس وقت کشمیر کے لیے بات. نواز شریف یا بے نظیر بھٹو جو بھی سفارتی محاذ نہیں چھوڑ دیں سفارتی محاذ. یہ اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں. اس وقت وہ نہیں ہو رہا کہ اس کو بلا کے اس نے بات کر لی تو ہم نے بیان دے دیا. تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ذرا تھوڑا سا وہ اپنے اندر وہ ذرا دم خم پیدا کریں معذرت کے ساتھ. یہ ہوموپیتھک قسم کے بیانات دینے چھوڑ دیں. یہ جو بائیڈن کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس آیا ابھی تک؟ کیا رسپانس آیا پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر؟ مطلب جواب دیں نا بھئی. جو بائیڈن نے حمایت کر دی کشمیر کی, کشمیری عوام کی, تو کیا یہ سو رہے ہیں ہمارے وزارت خارجہ یہاں پہ ستو پی کے یا پتہ نہیں بھنگ پی کے؟ بات یہ ہے کہ اب آپ کو اٹھنا پڑے گا, اور اٹھیں گے نہیں تو لوگ اٹھا دیں گے آپ کو. اچھا دوسرا کیا ہوا ہے؟ دوسری کیا, یہ میں نے کہا نا خطہ ہل گیا پورا. جو بائیڈن نے کشمیر کے لیے آواز اٹھا دی ہے وہاں پہ, اور انڈینز کہہ رہے ہیں وہاں پہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ جی جو بائیڈن کا چونکہ ایک پاکستانی یا مسلمان ان کے ساتھ تھے اس لیے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بائیڈن اپنے کشمیر کے بارے میں خیالات تبدیل کر لیں. کیا پاکستان کو خیالات تبدیل کروانے کی کوشش کامیاب کروانی چاہیے انڈیا کی اس وقت, یا یہ ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہونا چاہیے کہ جو بائیڈن کسی صورت اگر ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار نے کشمیر کے لیے آواز اٹھا دی ہے تو مکمل طور پہ پاکستان کھڑا ہو جائے چائنا کے ساتھ اور جو بائیڈن کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے اس سے ملاقات کر لی, اسد عمر ناراض ہو کے بیٹھے ہیں, اور فواد چودھری ان سے, او بھائی خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ اس وقت یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ اچھا چلیں, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جناب کیا ہوا ہے کہ اتنا سا تو نہیں کہنا چاہیے, مطلب ایک سوورن ملک ہے اور ہمارا برادر ملک ہے, مطلب میں نقشے کے حساب سے اور مرکبے, اور بھوٹان. اب جناب بھوٹان جو ہے, بھوٹان یہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ بھوٹان جو ہے وہ اس نے جب یہ تبت وغیرہ کا معاملہ تھا تو 49 میں بھوٹان ڈرا ہوا تو انہوں نے انڈیا سے ہیلپ مانگی. انڈیا نے کہا کہ ہم آپ کو اس شرط پہ ہیلپ دیں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے بھوٹان کی, کہ آپ کی فورن پالیسی ہمارے پاس رہے گی. اور اس کے بعد نہ صرف جس طرح انہوں نے کشمیریوں کو ٹریٹ کیا, نہ صرف جس طرح انہوں نے نیپال کو ٹریٹ کیا, ایک ہی ملک رہ گیا تھا نا سارک میں, بھوٹان لگایا ہوا تھا. اب جناب, اور بھوٹان کی حیثیت کیا رکھی ہوئی تھی کہ وہاں سے پانی آتا ہے تو ہائیڈرو پاور ملے گی, اور دوسرا یہ کہ وہاں پر وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, کیا کرے گا, تضحیق کرتے رہے یہ بھوٹان کی. اور جناب کیا ہوا کہ بھوٹان نے, انہوں نے الزام کیا لگایا, نہیں کہ اخبارات ہیں ذرا دکھائیں گے, انہوں نے الزام کیا لگایا کہ بھوٹان نے جس میں چائنا گھس چکا, ایک بھوٹان ہی رہ گیا تھا, بنگلہ دیش, میانمار, پاکستان, افغانستان, سارک ملکوں میں ایک بھوٹان ہی رہ گیا تھا. ان کے اخبارات نے, ان کی میڈیا نے الزام لگایا, اس کو بڑا کیجئے گا پلیز, خود ہی اس کو کر دیا کریں پلیز. آفٹر پاکستان اینڈ نیپال, چائناز ally بھوٹان hassles India stops releasing water for irrigation. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نیچے یہ لکھ رہے ہیں کہ جی کیونکہ وہاں پر چائنا کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, چائناز ally, یہ آپ ان کے اخبارات کی آپ ذرا ہیڈ لائن دیکھیں, چائناز ally بھوٹان, یعنی بھوٹان جو کہ چین کا اتحادی ہے. اچھا, اب آفٹر چائنا آئے, یہ ٹائمز ناؤ کی ہیڈنگ دیکھیں آپ, پاکستان, نیپال, بھوٹان بھی آ گیا جناب ساتھ. اب کیا بچ گیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ کیا بچ گیا ہے؟ بھوٹان نے پانی روک دیا. اچھا, بھوٹان نے پھر آگے سے وضاحت کی ہے. بھوٹان نے آگے سے کہا ہے کہ ہم نے آفٹر چائنا, پاکستان, نیپال, ناؤ بھوٹان آلسو سٹارٹڈ, وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ارے بھوٹان تنگ کر رہا ہے بھارت کو, بھارت چیخ رہا ہے, یہ دن بھی آنا تھا. آپ اندازہ تو لگائیں. نہیں, بھوٹان نے پانی بند کر دیا. بھوٹان نے آگے سے, ان کے فارن منسٹر نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈین میڈیا شور کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے, یہ بھوٹان اور آسام کے جو برادرانہ تعلقات ہیں, بھارت نہیں, بھوٹان اور آسام کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش ہے. اچھا, اب معاملہ یہ کہ بھوٹان کہاں پہ ہے؟
بھوٹان وہاں پر ہے جہاں پر وہ سریگری جو ان کا وہ چکن نیک وہ چکن نیک جس کو اچھا یعنی دوکلام کے پاس، یا اس کو آپ جو ہے ہم تو بہت دفعہ دکھا چکے ہیں، وہ میپ اگر دکھا دیں دوبارہ چکن نیک والا تو لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ یہ دوکلام جو ہے بالکل یہ جو چکن نیک کے ساتھ ہی یہ بالکل یہ دیکھ لیجئے آپ، ٹھیک ہے نا، یہ بھوٹان ہے اور یہ نیچے آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نا بالکل چکن نیک. میپ کو میں کیسے کہوں بار بار کے بڑا کر دیا کرتے ہیں، بہت شکریہ. یہ بھوٹان کے نیچے آپ کو بالکل وہ نظر آ رہی ہے چکن نیک، اور چکن نیک کے وہ چکم کا علاقہ اور پھر ساتھ آپ کو وہ ساری ریاستیں. تو یہ بھوٹان اب نکل گیا انڈیا کے ہاتھ سے. ایک ملک اکیلا بھوٹان رہ گیا تھا جس کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بھوٹان جو ہے وہ جی، اور اس کے نیچے وہ چکن نیک چھوٹا سا علاقہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دوڑ لگائی تھی دوکلام میں. اب بھوٹان کے لوگوں سے جو آج ہماری بات ہوئی میڈیا میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بلایا نہیں تھا انڈیا کو 2017 میں، انڈیا کی فوجیں خود بیٹھی ہیں اور چائنا کو ہم نے کہا تھا، یہ تو انڈیا خود آ گیا تھا، لیکن ہم 1-2 سال تک برداشت کرتے رہے انڈیا کو اور ہم نے حالات کا انتظار کیا، اور اب جب حالات آ گئے ہیں تو یہ جو انڈیا ہے یہ ہمیں مہنگے قرضے دیتا رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے ہماری فورن پالیسی کو دبا کے رکھا ہے، اس نے ہمارے ساتھ 2 نمبر سلوک کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم چائنا کی طرف چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو طویل بارڈر، اوپر کو بارڈر نظر آ رہا ہے وہ چین ہے سارا سفید وائٹ، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اور ہم بالکل بھارت کی بالادستی نہیں چاہتے. بھوٹان کھل کے سامنے آ گیا ہے اور انڈین میڈیا الزام لگا رہا ہے کہ چین کا ایک اور الائی، نیپال اور پاکستان کے بعد ان کا ایک اور الائی جو ہے وہ بھوٹان نے ہمارا پانی بند کر دیا. اور وہ کہنے ہم نے کوئی پانی وانی بند نہیں کیا، یہ آسام کے اندر کیونکہ اور انڈیا کا لفظ استعمال نہیں کیا، آسام الگ ہو رہا ہے، آسام الگ ہو رہا ہے، آسام الگ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا، ان کی فارن منسٹری کا بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے، انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ بھوٹان اور آسام کے برادرانہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے، نام ہی نہیں لیا بھارت کا. ایک تو یہ بات. دوسری بات، ذرا تھوڑی دیر میں آتے ہیں واپس انڈیا کی طرف، یہاں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن یہ اس سے اور جو خطے کے جو ایونٹس ہیں وہ بہت بہت تیز اور بہت بڑے ہو رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک ایونٹ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت عرصے پہلے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ جو ہے یہ خبر بھی دے چکا تھا کہ چائنا جو ہے وہ بھوٹان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور بھوٹان میں اس کے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کو پتا ہے، مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سکم اور یہ جو چکن نیک ہے اور اس سب کی کیا حیثیت ہے. اور ایک جو اس میں بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ بات ہے جو آج کی اور بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر جو اینیکسیشن کا فیصلہ تھا اس پہ شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا اینیکسیشن کی جائے یروشلم کی یا نہیں. بات کرتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں. شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہاں پر جو امریکہ کے سفیر تھے اسرائیل کے، وہ واشنگٹن سے اچانک روانہ ہو گئے ہیں تل ابیب کے لیے. میرے خیال سے آج رات تک وہ تل ابیب پہنچیں گے، اور ان کے ساتھ جو خصوصی نمائندے ہیں اسرائیل کے لیے وہ بھی وہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں. اب ذرا وقفہ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے آگے کے معاملات پر آپ سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अमरीकी सदारती इलेक्शंस में कश्मीर का मसला यूं उठना, क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त अब सख्त स्टैंड जो है ये मेरा ख्याल है कि 72 साल तारीख में सबसे अहम तरीन बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कश्मीर का मामला हाईलाइट हो गया एज अ पॉलिसी इस मरहले पे, जबकि भूटान जैसा मुल्क जो है वो भारत के खिलाफ खड़ा हो गया और वो जाहिर मतलब वो सफारती नहीं, वो हर हद तक जाने को तैयार हो गए कि जो करना है कर लो। भूटान, नेपाल, ठीक है। तो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त सबकी नजरें हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। जंग हमें नहीं करनी, लेकिन हमने ये जरूर देखना है कि इस वक्त हमने करना क्या है। सियाचिन आवाजें लगा रहा है। अच्छा, बात यह है कि इसी दौरान जापान, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, भारत जिसकी तरफ देख रहा है, ऐसे ही ना क्वाड बनेगा, क्वाड वार्ड में जापान और घुसे हुए थे ना बीच में। जापान की तरफ से यह कहा गया है अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, जहां न्यूक्लियर वेपन्स गिरा के और जहां पर अमेरिका का सारा वो कह रहे हैं ना, वो पोम्पियो कह रहे हैं कि जर्मनी से यहां शिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, जर्मन कह रहे हैं जाओ जान छोड़ो हमारी, हमें हमारे लिए मसला नहीं होगा, तुम्हारे लिए मसला होगा आगे जाकर तुम्हारी सिक्योरिटी का। जापान ने अमेरिका से जो उनका मिसाइल सिस्टम था वो लेने से इनकार कर दिया, ठीक, और वो कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा है। और बेशक ठीक है, अमेरिका डराता रहता है ना, धमकी है, नॉर्थ कोरिया से खतरा है, चाइना से खतरा है, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम अपना मिसाइल खुद बनाएंगे। जापान अमेरिका का सबसे यानी बड़ा इत्तेहादी वहां पे साउथ चाइना सी में, कह रहे हैं हम खुद बनाएंगे। आप जरा खबर पढ़ेंगे गार्डियन की, वो कहना हम अपना खुद बनाएंगे, हम अमेरिका के ऊपर बहुत महंगा, पैसे बहुत ज्यादा हैं और 2 नंबर, शक है कि 2 नंबर है, 2 नंबर ही होगी इसमें। वो मिसाइल सिस्टम लेने से इनकार कर दिया उनका, ठीक है। अब यानी चाइना से लेके तो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने कहा ना, बस पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता कि मोदी का क्या अफसोस, तरस आता है, पड़ोसी है तो तरस, अफसोस, यानी ये जिल्लत और शर्मिंदगी। अच्छा, दूसरा क्या वाकया हुआ है कि उधर मैंने आपको कहा ना कि उधर वो मामला तय नहीं हो सका। व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई, 4 दिन रह गए, इजराइल का क्या करना है, फड्डा रपड़ पड़ गया। फड्डा इसलिए पड़ गया कि वहां पर एक तो ये उन्होंने खुद रिपोर्ट की है, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एबीसी न्यूज, उसकी रिपोर्ट है कि व्हाइट हाउस पंस ऑन इजराइल एनेक्सेशन, मोर टॉक्स प्लान, अभी मजीद बातचीत होगी, अभी तय नहीं हो सका। और टॉप नेशनल सिक्योरिटी एड जो है वो अनएबल टू रीच अ डिसीजन, ठीक है, अनएबल टू रीच अ डिसीजन के क्या गो अहेड दें नेतन्याहू को या ना दें। और उसके साथ ही जो इजरायली मीडिया है, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो महमूद अब्बास हैं, फलस्तीनियन अथॉरिटी के जो सदर हैं, उनके पास ये मैसेज लेके कौन गया है, मोसाद का डायरेक्टर यूजी कोहान जो है, यूजी कोहान वो पहुंचे हैं एक मैसेज लेके किंग अब्दुल्ला के पास, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, और वो अम्मान ही पहुंचे हैं मीटिंग लेके कि हम वादी उर्दन को और उर्दन के जो इलाके हैं और गोलान वगैरह उनको शामिल नहीं करेंगे, यरूशलेम पे हम फैसला करने दो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा, अब मामला, मैं थोड़ी सी यहां पे आगे जाने से पहले एक वजाहत करता चलूं कि ये जो फलस्तीनी जो सदर हैं महमूद अब्बास, इनका ये है यासिर अरफात की जो पीएलओ थी, या जो फतह बन गई, या जो पैलेस्टीनी अथॉरिटी बन गई, और जो सिर्फ मगरबी किनारे में है, यानी इजराइल के में फलस्तीनी 2 जगह पे हैं, 2 जगह पे मौजूद हैं, एक गजा में और एक मगरबी किनारा जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं। जो मगरबी किनारा है वहां पर महमूद अब्बास हैं, ठीक, और जो गजा है वहां पे हमास है। हमास जीत गई थी इलेक्शन 2006 का, तो महमूद अब्बास की जो फतह थी उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया, हमास को। हमें पता ही वो झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा हमास को हम नहीं मानते, दुनिया ने भी नहीं माना ये नहीं। तो लेकिन अब इस मरहले पे, और इनकी लड़ाइयां भी आपस में होती रही, खासतौर पर यासिर पे। तो थोड़ी सी आपको बताऊं, ये बात यह है कि जो हमास है ना, हमास देर से बनी है, पहले फतह थी 87 में। शेख अहमद यासीन होते थे, जो कि 12 साल की उम्र में उनकी एक
2-4 منٹوں تو میں ان کے بارے میں بتا دوں. وہ 12 سال کی عمر میں ان کی کسی دوست کے ساتھ مذاق میں کشتی ہوتا ہے نا, کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا. تو کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا, 12 سال کی ان کی ایج تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کی کھیلتے کھیلتے یہ اسپائنل کارڈ ٹوٹ گئی, یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ ٹوٹ گئی, اور سارا جو جسم ہے وہ مفلوج ہو گیا 12 سال کی عمر میں. اور اس کے ساتھ ہی وہ نابینا بھی تھے, اور وہ انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اخوان المسلمون کے قریب تھے. اچھا وہ بھی قریب تھے, یاسر عرفات بھی قریب تھے, یہ ذہن میں رکھیں. یاسر عرفات بھی اخوان المسلمون سے متاثر تھے اور یہ حماس بھی متاثر تھی. انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب اوسلو ایکارڈ سائن ہو گیا یاسر عرفات کا, میں مختصر سی بات کروں گا, تو حماس نے طاقت پکڑی اور 2004 میں غالباً 2004 میں اسرائیل کے جو ہیل فائر, ان کے اپاچی ہیلی کاپٹر سے, میں اس سے شو کر رہا تھا, ہم نے پورے پروگرام کیا تھا, میں نے, میرا خیال ہے 2004 کی بات ہے, انہوں نے شیخ احمد یاسین کو نشانہ بنایا, اور شیخ احمد یاسین کو انہوں نے جو تھا وہ صبح کے وقت وہ نماز کے لیے جا رہے تھے اور وہ نکلے تو ان کو اڑا دیا. وہ حماس کے سربراہ تھے. اچھا جب ان کو, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حماس کے ظاہر ہے کہ لیڈر جو تھے وہ ان کو اڑایا, اور فل وہاں پر اس قدر کشیدگی اور بہت بڑا جنازہ, اور یہ بہت اس وقت سوسائڈ بامبنگز ہو رہی تھیں اگر لوگوں کو یاد ہو, اور بڑا ہنگامہ تھا بہت زیادہ. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ عبدالعزیز رندیزی آ گئے. عبدالعزیز رندیزی نے حماس کی قیادت سنبھال لی, اور عبدالعزیز رندیسی جو تھے وہ انہی کے ساتھی تھے. تو وہ 2-3 مہینے تک وہ روپوش رہے اور سربراہ رہے حماس کے. اس کے بعد ان کو بھی ہیل فائر میزائل اور وہی اپاچی ہیلی کاپٹر سے اسرائیل موساد نے اڑا دیا. اس کے بعد جو تیسرے بندے تھے جو سربراہ بنے وہ احمد مشال بنے, جو اس نشست میں شریک بھی ہو چکے ہیں, یعنی ان کا انٹرویو وغیرہ ہو چکا ہے. اچھا وہ احمد مشال سے ملاقات ہوئی تھی دمشق میں, اور احمد مشال کا ایک قصہ بڑا خالد مشال کا قصہ یہ مشہور ہے. مشہور کیا ہے وہ اس لحاظ سے کہ وہ جب جارڈن میں تھے خالد مشال آج سے کئی سال پہلے, تو جارڈن میں یہ ہوا کہ وہاں پہ موساد کے ایجنٹس باقاعدہ داخل ہوئے, اور موساد کے 2 ایجنٹس انہوں نے کینیڈین پاسپورٹس تھے ان کے پاس, اور وہ حماس کے آفس کے باہر کھڑے ہوئے تھے. اور خالد جو ہیں جب آفس میں جانے لگے تو ان میں سے ایک بندہ آیا, اس نے گلے ملا, اور گلے مل کے اس نے کان کے اندر 2 ڈراپس ڈال دیے جس میں پوائزن تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ حماس کے لوگوں نے پکڑ لیا ان دونوں کو, موساد کے لوگوں کو, اور یہ معاملہ اتنا بگڑ گیا, یہ ہاسپٹل میں چلے گئے اور کوما میں چلے گئے. معاملہ اس طرح امان میں ہوا تھا. تو اس وقت جو شاہ حسین تھے, شاہ حسین نے, اچھا اس وقت وزیر اعظم کون تھے اسرائیل کے, اس وقت بھی نتن یاہو تھے. اچھا نتن یاہو کو انہوں نے فون کیا کہ سارے معاہدے ختم اور بھی جنگ چھڑ جائے گی, یہ ہم نے تمہارے بندے پکڑ لیے ہیں حماس والوں نے. بل کلنٹن کودے بیچ میں, باقاعدہ بل کلنٹن کو انوالو ہونا پڑا, اور اینٹی ڈوٹ وہاں سے موساد, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اگر آپ پڑھیں نا بک سے, تو موساد کے پھر چیف خاموشی سے اینٹی ڈوٹ لے کے, وہ جو تریاک ہوتا ہے وہ لے کے فلائی کیا انہوں نے عمان لا کے ان کو دوبارہ وہ اینٹی ڈوٹ دیا گیا, اور یہ خالد مشال بچ گئے. یہ پھر وہاں سے چلے گئے دمشق, اور جب وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہوئی تو یہ قطر آ گئے, اور اب یہ قطر میں موجود ہیں. اب یہ جو لیکن ایشو ہے, تو یہ ایشو کی ان کی پکچر ہے جب ان کو پوائزن کیا گیا تھا. اچھا اب صورتحال یہ کہ حماس نے تو کہہ دیا آل آؤٹ وار. پی ایل جو فتح ہے, جو یاسر عرفات ہیں, یاسر عرفات کے پھر خلاف ہو گئے تھا, حماس ان کے خلاف ہو گیا تھا, اور یہ پھر چلتا رہا کہ جی آپ, کیونکہ جو محمود عباس ہیں, یاسر عرفات محمود عباس کو اپنی جگہ دے گئے تھے, تو ابو مازن, تو محمود عباس کو دنیا مانتی ہے, یعنی ان کو وہ مذاکرات میں جاتے ہیں, ہر جگہ شریک ہوتے ہیں, وہ سیاسی ہیں, وہ سب کچھ ہیں, لیکن حماس کو ٹیررسٹ اس میں ڈالا ہوا ہے, لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. لیکن اب اس مسئلے کے اوپر یہ سب اکٹھے ہیں, سارے فلسطینی اکٹھے ہیں, اردن بھی اکٹھا ہے, یو اے بھی اکٹھا ہے, اور اسی لیے وہ اسرائیل نے امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے ان کو کہ جی ہم یہ وائرس کی بنا رہے ہیں, اور اس پہ بڑا شدید رد عمل ہے, کیونکہ وہ جو وائرس والی سٹوری انہوں نے بیچ میں چھوڑی ہے کہ کووڈ کے خلاف اسرائیلی کمپنی کام کرے گی, اس پہ کافی رد عمل ہے عرب ممالک میں بھی, متحدہ عرب امارات میں بھی. اب ساری دنیا اکٹھی ہے, 4 دن رہ گئے ہیں, یہ وہاں میسج لے کے جا رہے ہیں. ٹرمپ تیار نہیں ہو رہا, پومپیو تیار نہیں ہو رہا, انڈیا میں رولا لپا پڑ گیا. جو بائیڈن اینیکسیشن کے اوپر وہ اس نے الگ پوزیشن لے لی ہے, کشمیر پہ بھی الگ پوزیشن لے لی ہے. مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا مڈل ایسٹ, اور ادھر رولا رپا پڑا ہوا ہے نریندر مودی کا کہ بھوٹان نے ہمارا پانی, بھوٹان
جی آپ سے مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک لیں گے، واپس آئیں گے اسی موضوع پر ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ